बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 27 मई जुमातुल मुबारक का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल बफजल खुदा आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हाज़िर खिदमत है। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आमीन। आज की कहानी जाहिर है शाम के वक्त सबसे पहला और बड़ा सेगमेंट आज की कहानी हुआ करता है। बड़ी अच्छी है, ज़रा गौर से तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। कहानी किसी दूर दराज का एक मुल्क था। बहुत पुराने वक्तों की बात है, मगर अमीर कबीर खुशहाल मुल्क था। अवाम भी खुशहाल थे, खुश थे, माली और सियासी लिहाज से, अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से, हर तरह से खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। बादशाह सलामत समेत सारा मुल्क खुश था। अब जो कैपिटल सिटी था, दारुल हुकूमत उस मुल्क का, वहां का वाकया आपको सुनाता हूं। हुआ ये कि ये जो नान भाई होते हैं, अच्छा नान भाई किसे कहते हैं? नान भाई या तंदूरची, जो तंदूर पे रोटियां और नान वगैरह पकाकर बनाकर बेचते हैं, उनको उर्दू में नान भाई कहते हैं, या तंदूरची भी बाज़ औक़ात कह देते हैं। अच्छा, नान भाइयों को ये हुक्म था पूरे शहर में, बल्कि पूरे मुल्क के लिए बादशाह का फरमान था, बड़े सख्त ऑर्डर्स थे कि 5 रुपए रोटी की कीमत फिक्स है। एक रोटी 5 रुपए से ज्यादा में कोई नहीं बेचेगा। ये बादशाह का हुक्म था। जाहिर है पूरे मुल्क के लिए ये काबिल इज्जत, काबिल एहतराम और काबिल अमल था। पूरे मुल्क में इस पे अमल हो रहा था। अब हुआ ये कि जो रोटी बनाने के लिए मटेरियल वगैरह या मेहनत होती है, उसकी लागत बढ़ती गई, लेकिन कीमत नहीं बढ़ी। वो 5 की 5 रही। अब शहर के जो थे नान भाई या तंदूर वाले, कैपिटल सिटी के, उन्होंने सोचा कि दूर दराज के शहरों में तो उन्होंने महंगी कर ली हुई है रोटी, मटेरियल के हिसाब से रोटी की महंगाई में, कीमत में इजाफा कर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए कि हम कैपिटल सिटी में बैठे हैं 24 घंटे। यहाँ पे शाही बादशाह के जो मुलाजमीन हैं, पुलिस है, वो गर्दिश में रहती है, वो फिरते रहते हैं, वो राउंड पे रहते हैं। वो तो फौरी तौर पर नोट करेंगे कीमत और बादशाह सलामत को बताएंगे और हमारी कमबख्ती आ जाएगी। पूरे शहर के, बहुत बड़ा शहर था कैपिटल सिटी, जाहिर है दारुल हुकूमत था, डेवलप्ड सिटी था, बहुत बड़ा भी। सारे ना तंदूरों वालों ने मीटिंग की, शाम को एक जगह पे इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी जगह पे, मैदान में, और लाउड स्पीकर के जरिए उन्होंने बताया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बादशाह का हुक्म और फरमान है कि 5 रुपए रोटी की मैक्सिमम कीमत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की बेच सकते हैं, और उसकी बेच रहे हैं, लेकिन इससे तो हमारी लागत पूरी नहीं हो रही। मटेरियल महंगा हो गया, बिल महंगे हो गए हैं, रेंट ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है, मगर रोटी 5 की 5 पे खड़ी है। दूसरी बात ये कि दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में, दूर दराज के इलाकों में यही रोटी 8 और 10 रुपए की बिक रही है, वहां कोई नहीं पूछता, लेकिन हमें कीमत बढ़ाने की से डर इसलिए लग रहा है कि बादशाह को जल्दी रिपोर्ट हो जानी है, उसको पता चल जाना है कि मेरे शहर में रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, और वो भी मेरे पूछे बगैर। इसका कोई अपाय, कोई हल निकाला जाए। ये प्रॉब्लम थी उनकी, ये मुश्किल थी तमाम तंदूर वालों की। फैसला ये हुआ, लंबी चौड़ी बहसो तमहीज के बाद, डिस्कशन के बाद, सारे लोगों ने फैसला ये किया कि बादशाह सलामत के पास सुबह उनके महल में जाते हैं, उनके दरबार में पेश होते हैं, और जाकर अपनी बिपता, अपनी प्रॉब्लम बयान करेंगे। बादशाह सलामत इंसाफ पसंद आदमी है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे हम खसारे में रहें, कारोबार के बावजूद हम घाटा खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यकीनन हमारी फेवर करेंगे और कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे।
یہ فیصلہ ہوا جی. لیکن 2 4 6 بندوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ ہم ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح سارے کے سارے تو نہیں جا سکتے بادشاہ کے دربار میں. ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ مل بیٹھ کر اپنے 8 10 بندے اپنے نمائندہ منتخب کریں, جو بادشاہ کے محل میں دربار میں جا کر اپنا قصہ بیان کریں, اپنی مشکل بتائیں. ہزاروں لوگ تو نہیں جا سکتے دربار میں, اور ویسے بھی یہ دیکھ کر ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت تلملا اٹھیں, غصے میں آ جائے اور سب کی بات سننے سے انکار کر دیں. سیانے بنیں, عقل کی بات کریں, اور ہمیں اپنے چناؤ کے ذریعے کچھ سیانے عقل مند بندوں کو منتخب کریں, اور وہ صرف 8 10 بندے جائیں گے دربار میں. لو جی, وہاں بیٹھے بیٹھے ٹوٹل 10 بندوں کا انتخاب ہوا. سارے شہر کے لوگوں نے 10 بندوں کے ناموں پہ سب نے اتفاق کیا کہ یہ 10 بندے ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں, اور یہی کریں گے, ان میں اہلیت اور قابلیت ہے, یہ جائیں گے دربار میں. بادشاہ سلامت کے پیش ہو کے روبرو ان سے ٹائم لیا گیا. انہوں نے وقت بھی بتا دیا اور دن بھی, ڈیٹ اینڈ ٹائم بادشاہ نے بتا دیا کہ آپ فلاں دن فلاں وقت پہ دربار میں تشریف لائیں, آپ کی بات کو سنا جائے گا اور اس کا کوئی ازالہ بھی کیا جائے گا. وہ 10 بندے مقررہ تاریخ پر مقررہ وقت پر بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے, اور پہنچ کر سلام عرض کیا, ادب و احترام کے ساتھ دعائیں دیں, چاپلوسی کی, خوش آمد کی. بادشاہ سلامت خوشگوار موڈ میں تھے, اور ویسے بھی وہ ان کو جھکا ہوا دعائیں کرتا ہوا دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا, آؤ کدھر آئے ہو, کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نان بھائی ہیں, تندور والے ہیں, پورے شہر کے نمائندے ہیں, اور ہماری پرابلم بپتا یہ ہے کہ ہماری روٹی آپ نے حکم کیا ہوا ہے کہ 5 روپے سے زیادہ نہیں بکے گی, ہمارے ساتھ بیٹھ کر حساب کریں, 6.5 روپے میں تیار ہوتی ہے ایک روٹی تندور پر, اور ہمیں حکم یہ ہے کہ 5 روپے سے زیادہ قیمت نہیں لینی. ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, لیکن بادشاہ سلامت یہ ظلم, زیادتی اور ناانصافی اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں پلے سے 1.5 روپیہ لگانا پڑ رہا ہے کاروبار چلانے کے لیے, اور ایسا کب تک چلے گا, کیسے چلے گا, کتنی دیر ہم یہ خسارہ برداشت کریں گے؟ آخر تھک ہار کر یہ پیشہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا, یا پھر روٹی کی زیادہ سے زیادہ قیمت پر نظر ثانی کی جائے. یہ ہمارا مدعا ہے, یہ ہماری اپیل ہے, یہ عرضی ہے, یہ درخواست ہے, یہ ریکویسٹ ہے. بادشاہ سلامت نے اپنے سب سے تگڑے سیانے وزیر کو, وزیر وہ جو حساب کتاب کو جانتا تھا, جو کیلکولیشن میں ماہر تھا, جو جمع تفریق کر سکتا تھا بڑی آسانی سے اور بخوبی سے, اس کو بلایا اور اس کو بولا, ان 10 بندوں کے ساتھ اس کارنر میں بیٹھ جاؤ, ان کی ساری بات سنو اور حساب کر کے مجھے بتاؤ کہ روٹی کی کل لاگت کتنی ہے. وہاں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے سارے اخراجات اس وزیر کو گن کر بتائے, ایک ایک چیز کا کھول کھول کے ریٹ بتایا, اور حساب کتاب ہوا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹے کے بعد وزیر صاحب بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوئے, اور سب کے سامنے یہ کہا, حضور یہ سچے ہیں, بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو روٹی کم از کم 6.5 روپے میں پڑ رہی ہے تندور پر, اور یہ 5 کی بیچ رہے ہیں, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے. جبکہ دوسرے اور دور دراز کے شہروں میں, دور دراز کے علاقوں میں روٹی جو ہے وہ مہنگی فروخت ہو رہی ہے, اور یہ بیچارے کیونکہ کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں بڑھا سکتے, آپ سے ڈرتے ہیں, آپ سے خوف زدہ ہیں, آپ کے غیظ و غضب سے ڈرتے ہیں. بادشاہ سلامت نے یہ بات بغور اور تسلی ہمدردی کے ساتھ سنی, اور ان سے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو, کتنے کا آپ کی روٹی بکنی چاہیے؟ تندور والوں نے کہا کہ جی روٹی اگر ہماری 10 روپے کی ہو جائے تو کیا بات ہے,
ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے, ہمارے کاروبار کو چار چاند لگ جائیں گے, اور اگر آپ 10 نہیں کر سکتے تو 8 کر دیں, پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. بادشاہ سلامت نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, موڈ اچھا تھا. یہ بادشاہوں کا جو موڈ ہوتا ہے نا, اسی کو تو بادشاہ کہتے ہیں, موڈی ہوتے ہیں. موڈ اچھا تھا, ان کی قسمت اچھی تندور والوں کی کہ بادشاہ سلامت اچھے خوشگوار موڈ میں تھے. بادشاہ سلامت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ان 10 بندوں کو اپنے پاس اپنے قریب بلایا, تندور والوں کو, اور دوسرے درباریوں کو کہا کہ تم پرے چلے جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, ہمیں اکیلا چھوڑ دو. وہ سارے چلے گئے دربار سے باہر, اور وہ 10 بندے اور 11واں بادشاہ تشریف رکھے ہوئے تھے. بادشاہ سلامت نے کہا, میری بات کو غور سے سنو, آپ پورے شہر کے تندور والوں کے نمائندہ ہو, جا کر پورے شہر والوں کو, تندور والوں کو اکٹھا کر کے ان کے کان میں یہ کہہ دو کہ کل سے ایک روٹی تم 26 روپے کی فروخت کرو گے. شروع کر دو 26 روپے کی ایک روٹی. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تندور والے ڈر گئے. نمائندہ گان جو تھے, جو ریپریزنٹیٹیوز گئے ہوئے تھے, ان کے تو رنگت اڑ گئی, منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ ہم نے بادشاہ سلامت سے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے تو کہا کہ 8-10 روپے کی, اور یہ ہمیں 26 روپے کی روٹی بیچنے کو کہہ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ہماری بات بری لگتی ہے اور لگتا ہے کہ ہماری گردنیں اڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا لگایا اور پھر کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. جو میرے ذہن میں ترکیب ہے وہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتی. روٹی کی قیمت میں اس طرح سے نہیں بڑھا سکتا, اپنے حساب سے بڑھاؤں گا. جاؤ دفع ہو جاؤ, اور جا کے صبح سے روٹی 26 روپے کی کر دو. کیا تھا, ابھی چپکے سے نکلے وہ نیوے ہو کے, گردنیں جھکا کے, نظریں جھکا کے, اپنے صافے اپنے کندھوں پر رکھے اور چلتے بنے. جا کے سارے شہر والوں کو شام کو پھر اکٹھا کیا, سارے تندورچیوں کو, اور ان کو بولا کہ جی بادشاہ سلامت کا حکم ہے, صبح سے ایک روٹی آپ نے 26 روپے کی فروخت کرنی ہے. لکھ کے لگا دو تندوروں پہ کہ ایک روٹی کی قیمت 26 روپے. لو جی, پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی. صبح جب دن ہوا تو اس پر عمل درآمد کیا گیا جی. ہر تندور پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا, بورڈ, اس کے اوپر لکھا تھا کہ ایک روٹی کی قیمت 26 روپے. پورے شہر میں شور مچ گیا. عوام نے, پبلک نے زمین سر پر اٹھا لی, آسمان سر پر اٹھا لیا. شور و غوغا مچ گیا. ہر طرف بائیں سائیں ہونے لگ گئی, اور پورا شہر احتجاج کرنے پہ تل گیا کہ جدھر بھی جاتے ہیں, جس کارنر پہ جاتے ہیں, روٹی کل 6 کی تھی, آج 26 روپے کی بک رہی ہے, 5 کی بجائے 26 کی بیچ رہے ہیں. یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. سارا شہر اکٹھا ہو کر یک بارگی سے, ایک جلوس کی شکل میں, ایک جلسے کی شکل میں بادشاہ سلامت کے پیش ہو گیا. اور انہوں نے کہا, بادشاہ سلامت دہائی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ تو غریب ماری ہو رہی ہے کہ روٹی کی قیمت 5 روپے سے بڑھا کر 26 روپے کر دی ہے تندور والوں نے. بادشاہ سلامت نے کہا, اوئے مجھے تو پتہ ہی نہیں, ان کی یہ جرت, بلاؤ ذرا ان کو. اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ, جا کے تندور والوں کو بلا کے لاؤ. شہریوں کو کہا کہ آپ بیٹھیں, کھانا کھائیں, ریسٹ کریں, پانی شانی پئیں, آپ شاہی مہمان ہیں. ساری عوام بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گئی, تناول فرمانے, شربت اور دودھ پینے لگ گئی. 2 گھنٹے کے بعد سارے تندور والے بھی جناب حاضر ہو گئے, دربار میں ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے. اب بادشاہ سلامت نے ان سے کہا, جب سارے روٹی شوٹی کھا کے, کھانا شانا کھا کے ویلے ہو گئے, تو سب سے یہ کہا, سنو اب میری بات. بادشاہ سلامت نے بڑے روب, دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ, گرائی ہوئی آواز کے ساتھ, دھاڑتے ہوئے کہا تندور والوں کو, اے تمہاری یہ جرت کہ تم
میرے شہر میں میرے ملک میں 26 روپے کی روٹی فروخت کر رہے ہو. میرا حکم ہے کہ ابھی کے ابھی جاؤ اور آج سے تم آدھی قیمت پہ روٹی فروخت کرو گے. جو اس حکم کو نہیں مانے گا اس کی گردن اڑا کے رکھ دی جائے گی. یہ میرے عوام کو تنگ کرنے والی بات ہے. 26 روپے کی روٹی تم نہیں بیچو گے, 50% ڈسکاؤنٹ کرو, اس پر آدھی قیمت پہ روٹی بیچو گے. اب جتنی وہاں پہ عوام پبلک اکٹھی ہوئی تھی انہوں نے نعرے لگائے, بادشاہ سلامت زندہ آباد, بادشاہ سلامت زندہ آباد, کہ ایک ہی لہجے میں یک جنبش قلم سے بادشاہ سلامت نے انگلی کے ایک اشارے سے روٹی کی قیمت آدھی کروا دی ہے. یہ ہماری عوام کی عزت افزائی کی ہے. اب وہ تندور والے اٹھ کے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے گئے اور انہوں نے سوچا یہ, پھر ان کی بات میں ان کی سمجھ میں یہ سارا کھیل آیا کہ بادشاہ سلامت نے ہماری روٹی کی قیمت 10 روپے کیوں نہیں کی. اب کیا تھا کہ بادشاہ کے اس فیصلے سے سارا شہر بھی خوش, عوام پبلک, کہ ہمارے جانے کا بادشاہ سلامت نے بڑا مول پایا ہے, احترام کی ہے, ہماری فیور کی ہے. اور تندورچی نان بائی اس سے بھی زیادہ خوش کہ روٹی کی قیمت 5 روپے سے بڑھ کر 13 روپے ہو گئی ہے ایک ہی دن میں. اور بادشاہ سلامت سب سے زیادہ خوش کہ میں نے سب کو کیسے الو بنایا ہے, سب کو خوش بھی کر دیا ہے اور ٹیکا بھی لگا دیا ہے. پورا شہر بھی نعرے لگاتا ہوا خوشی خوشی گیا ہے اور خوشی سے ٹیکا بھی لگوا گیا ہے. کہانی یہ سنانے کا مقصد صرف چھوٹا سا ہے, ایک, اور وہ یہ ہے کہ ملک عزیز پاکستان کی, مادر وطن کی سیاسی حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں. اس سے زیادہ میں اس بات کی تشریح نہیں کر سکتا, نہیں کروں گا. اگلی بات میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے سوچنا ہے, مزید آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کی مرضی, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کی مرضی. یہ تھی جناب عالی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہوتا ہے حسب معمول آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ فرمائیے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ مدفون ہے, ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے. بڑا آسان سا جواب ہے اس کا, ان کی قبر, ان کی آخری آرام گاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیت المقدس میں ہے. وہ بیت المقدس جو ہمارا تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. بیت اللہ سے پہلے اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اب دعا کریں کہ وہاں سے دشمنوں کی, مسلمان دشمنوں کی, قبلہ اول کے دشمنوں کے پیر وہاں سے اللہ اکھاڑ دے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اور تو ہم کچھ کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں. اس لیے وہ کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے, سنا دیتا ہوں. شعر اس طرح سے ہے کہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے, تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. ہم نے اب اپنے دشمنوں کو بد دعاؤں سے مارنا ہے. یہ ستم ظریفی ہے, یہ ہماری بدحالی کا یہ عالم ہو چکا ہے مسلمانوں کا, کہ ہم نے اب اپنے دشمنوں کو, بیت المقدس کے دشمنوں کو بد دعاؤں سے مارنا ہے. علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا, آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. امم کہتے ہیں امت کی جمع ہے, امم. آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول
ताउस و रबाब आखिर, पहले तलवार और तीर और बाद में जश्न मनाया करो। लेकिन हमने खैर से उनकी इस एडवाइस को, नसीहत को उलट पलट कर दिया है, तो फिर हमारे हाल यही होगा और यही होना चाहिए। बात लंबी हो जाएगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। आज का सवाल नोट फरमा लें। चलिए यही पूछ लेते हैं, ये फरमा दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की थी। बाद में तो बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करने का, रुख करने का हुक्म नाज़िल हुआ ना। पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी। वो कितना अरसा चलता रहा ये सिलसिला, ये बता दें। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज का शेर। कब तलक लौट के आओगे जाने वालों, कब तलक लौट के आओगे जाने वालों, खाली रास्ते पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। ये था आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। फ़ी अमानुल्लाह, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।